भाई की जब शादी हुई तो अम्मी रात को उठ उठ कर भाई के कमरे की तरफ जाती, दरवाजे से बने हुए छोटे से सुराख से कमरे में झांकती और भी कानों को हाथ लगाते हुए वापस आती। मुझे अम्मी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता। कोई माँ ऐसे भी अपने बहू बेटे के कमरे में झांकती है भला? जब मैं अम्मी को उनकी इस हरकत से रोकती और पूछती कि आपको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह भाई के कमरे में झांकने की, तब अम्मी की आंखों में आंसू निकल आते। वो अपने कामते हाथों को उठाकर कहती कि ऐ मेरे खुदा, मेरे बेटे को बख्श देना, वो ऐसा नहीं है। फिर अम्मी कहती कि देखना मेरी बहू पर खुदा का अजाब होगा। मैं अम्मी की बात सुनकर कांप जाती और पूछती अम्मी मुझे तो कुछ बताएं, आखिर बात क्या है? तब अम्मी मुझे कुछ ना बताती और फिर उस दिन से मेरी माँ हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के करीब भी न जाने देती। अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। लेकिन वक्त ने उन्हें इतना मौका नहीं दिया। लेकिन मरने से पहले वो मुझे वसीयत करके मरी कि अपनी भाभी से दूर रहना और रात को अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोना और भाभी को अंदर मत आने देना। मैं ऐसा ही करती। अभी अम्मा को फोत हुए चंद ही दिन गुजरे थे जब एक दिन भाभी अपने कमरे में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाज़ा खोल के भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब भाभी ने दरवाज़ा बंद करके मुझे, मेरा नाम तानिया है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम दो बहन भाई थे। मेरे अब्बा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, वो रिश्वत लेते हैं। मगर ऐसी बात करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं होती और सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के बुरे काम करने की वजह से हम इल्ज़ाम सबको देने बैठ जाते हैं। जहाँ बुरे लोग होंगे वहाँ अच्छे भी होंगे। मेरा अब्बा भी उन अच्छे लोगों में से एक थे। हर बेटी के लिए उनका बाप एक हीरो होता है और मेरे अब्बा ने तो अच्छाई की मिसाल कायम की थी और साबित किया था कि पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मेरी अम्मा बताती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 25 साल थी और अब्बा बेरोजगार थे, नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मगर जहाँ भी नौकरी के लिए जाते वो यही कहते कि पहले तुम हमारा ख्याल करो, फिर हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं। और अब्बा ये कहकर उठ जाते कि अल्लाह के फजल से ना मेरे बाप ने कभी मुझे हराम खिलाया और ना ही मैं अपनी औलाद को हराम खिलाऊंगा। इसलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, अल्लाह मुझे हलाल कमाई नसीब करे। तब वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी हंसने लगा और अब्बा से उसने कहा कि इस दौर में हलाल कमाना आसान काम नहीं है। जहाँ भी चले जाओ रिश्वत दिए बगैर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अब्बा ने कहा मैं जो भी काम करूँगा वो बिना रिश्वत दिए ही करूँगा और अगर नौकरी ना मिली तो मेरी किस्मत, मगर मैं आप जैसे लोगों की जेबें भरने के लिए कभी 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और अब्बा घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर के फिर एक दिन अम्मा ने कहा आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। जो रोजी नसीब में लिखी है वो मिलकर ही रहेगी। अब्बा ने कहा जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले रिश्वत के नाम पर मिठाई मांगी जाती है। काबिलियत कोई भी नहीं देखता। मगर मैंने सोच लिया है जो भी नौकरी मिली अपने खुदा को गवाह बनाकर अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो लोग ये कहकर मुझे अपने ऑफिस से निकाल देते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी नौकरी कर ही नहीं सकता, उनको बताऊंगा कि अल्लाह के फजल से अभी भी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लिए बिना नौकरी करते हैं। और अब्बा ने उसी तरह कोशिशें जारी रखी। एक दिन वो घर लौट रहे थे जब रास्ते में दो लोग एक आदमी को घेर कर खड़े थे और पैसे वगैरह छीन रहे थे। सब आसपास से गुजर रहे थे मगर किसी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की। तब अब्बा ने बड़ी होशियारी से उन दोनों चोरों के पीछे से उन पर किसी चीज से तब अब्बा ने बड़ी होशियारी से उन दोनों चोरों के पीछे उन पर किसी चीज से उनके सरों पर वार किया। सब इतना अचानक हुआ था कि वो दोनों चोर संभल नहीं सके और सर पकड़कर गिर गए। तब वो आदमी जिसको वो लूट रहे थे उसने अपनी गाड़ी से मोबाइल उठाया, फिर पुलिस को कॉल कर दी। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच कर उन दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया। तब उस आदमी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा इतने लोग यहाँ गुजर रहे थे मगर किसी ने खुद को खतरे में नहीं डाला, मगर तुमने मेरी मदद की। जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं अल्लाह के फजल से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस आदमी ने मेरे अब्बा से कहा कि आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। अब्बा ने कहा मैंने आपकी मदद की, मुझे इसका सिला नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा कि तुम वाकई खुददार और नेक इंसान हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर अब्बा घर आ गए। कुछ दिन बाद अब्बा को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जब अब्बा का नंबर आया तो वही आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहने कुर्सी पर बैठा था। जब उसने अब्बा को देखा तो हैरान हो गया और कहा देख लो इसको कहते हैं किस्मत। मैं जानता हूँ तुम एक खुददार आदमी हो, अगर मैं तुम्हें ये नौकरी दे दूं तो तुम समझोगे मैंने तुम्हारे एहसान के बदले ये नौकरी दी है। अब्बा ने कहा नेकी भूलने के लिए करनी चाहिए क्योंकि जो नेकी को याद रखते हैं
ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا احسان مند ہونے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس نوکری کے لیے اہل ہوں تو ٹھیک، ورنہ مجھے اجازت دیجیے۔ اب اس پولیس والے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اہل ہوئے تو تمہیں محکمے والے کال کر کے بتا دیں گے۔ اس کے بعد ابا گھر آ گئے اور 1 مہینے بعد ابا کو لیٹر ملا اور پولیس میں نوکری مل گئی۔ جس دن ابا نے جوائننگ دینی تھی اس دن وہی پولیس والا جو خود اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس نے ابا سے کہا کہ تم اس نوکری کے لیے اہل تھے، اس لیے آج یہاں ہو کر اس کو احسان مت سمجھنا۔ اس دن میرے ابا بہت خوش تھے اور وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہیں بھی ایک بینک میں جاب مل گئی۔ اما ابا ہم سب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کی سروس ختم ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ خالہ کے گھر اور بھائی کا رشتہ اپنے ایک دوست کے گھر طے کر دیا، بس شادی کرنا باقی تھی۔ ابا کے اتنے عرصے کی سروس میں ابا نے گھر جائیداد کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ ابا کے پاس جو موٹر سائیکل تھی وہ بھی نوکری سے پہلے کی تھی۔ ابا کہتے تھے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اسے کھانے کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے، وہ بھی غنیمت سمجھنی چاہیے۔ ایک دن ابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے مین ہائی وے پر ناکا لگایا ہوا تھا جب ان کے سامنے کچھ لوگ زبردستی کچھ عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ابا نے جب چیکنگ کے لیے ان کو روکا تو ابا کے پاس ڈیوٹی پر موجود افسر نے کہا کہ آپ انہیں جانے دیں، یہ لوگ میری جان پہچان والے ہیں۔ ابا نے کہا کہ مجھے یہ لوگ کچھ مشکوک لگتے ہیں، اس لیے ان کی چیکنگ کرنا لازمی ہے۔ ابا کو اپنے آفیسر کی بات پر شک ہو گیا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنے سینئر آفیسرز کو خبر دے دی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نے ابا سے اشارے سے ہاتھ جوڑتے ہوئے مدد مانگی۔ ابا نے آدمیوں سے کہا کہ آپ سب لوگ گاڑی سے باہر نکلے، مجھے آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ وہ اغوا کار ابا سے الجھنے لگے اور کہنے لگے پلیز ہمیں جانے دے، ہمیں بہت جلدی ہے۔ ابا نے کہا تم لوگ ان عورتوں اور بچوں کو جانے دو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ مگر وہ نہیں مانے۔ جب دور سے پولیس کی دوسری گاڑی آتی دیکھی تو وہ لوگ زبردستی بھاگنے لگے۔ جب ابا نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، اس آدمی کا ساتھی اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جب ابا نے بھاگنے والے آدمی پر فائر کر دیا اور وہیں پر موقع پر وہ مر گیا، اور جس آدمی کو ابا نے پکڑا ہوا تھا اس آدمی نے بڑی ہوشیاری سے ابا کی پستول کھینچ کر انہیں پر گولی چلا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی گاڑی لے کے بھاگتا، دوسری طرف سے پولیس پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اس بھاگنے والے اغوا کار کو پکڑ لیا۔ ابا کو لے کے جب ہاسپٹل پہنچے تو میرے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جو پولیس آفیسر ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی موجود تھا اسے بھی حراست میں لے لیا گیا، وہ کچھ مشکوک سا تھا، اور جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو پتہ چلا کہ جو آدمی ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی تھا وہ تو خود اغوا کاروں سے ملا ہوا تھا۔ مگر افسوس، جب تک سب کو پتہ چلا ابا اس دنیا میں نہیں رہے، میرے ابا شہید ہو چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہم سب پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں نے ہم بہن بھائی کی بہت مشکل سے دیکھ بھال کی اور بہت مشکل سے ہمیں سنبھالا۔ ابا کے جانے کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بیمار رہنے لگی۔ اماں اور بھائی مجھے بہت سمجھاتے کہ یہ دنیا ہے، سب نے ایک دن چلے جانا ہے، تم خود کو سنبھالو، شاباش تھوڑا سا کھا پی لو، دیکھو نا تمہاری وجہ سے میں نے اور اماں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھائی روتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اماں نے کہا تانیہ بیٹی، ہماری نہیں تو اپنے ابا کی خاطر سنبھل جاؤ، تمہارے ابا کی روح کتنی تکلیف میں ہوگی۔ تب میں نے کئی دن بعد کھانا کھایا تھا، ایسی 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا تمہارا بھائی کچھ پریشان سا ہے، تم پوچھو وہ تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ بھائی گھر آئے تو سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں نے کہا جاؤ اپنے بھائی سے کہو کہ کھانا کھا لے۔ میں بھائی کے کمرے میں گئی اور بھائی سے کہا کہ اماں جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ بھائی نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ بھائی نے کہا کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ خود تو ضرور تھا لیکن بھائی بتا نہیں رہے تھے۔ کافی دنوں سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی بینک جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی اماں کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھا دے۔ بھائی نے کہا مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، تم اماں کو پیناڈول کھلا دو، اس کے کھانے سے اماں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ بھائی پہلے تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب تو جب بھی بات کرو اکھڑے سے لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک دن بھائی نے کہیں دعوت پر جانا تھا، مجھے کہا کہ میرے نئے والے کپڑے استری کر دینا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا، میں باقی کاموں میں مصروف رہی۔ جب بھائی گھر آئے اور کہا کہ تانیہ کپڑے میرے کمرے میں رکھ دو، تب میں کچن میں تھی، مجھے آواز سنائی نہیں دی، اور بھائی نے جب باہر آ کر دیکھا تو کپڑے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب بھائی اتنے غصے میں آ کر بولے بہری ہو گئی ہو کیا، آواز سنائی نہیں دیتی، کب سے آوازیں دیتے جا رہا ہو، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، استری کرنا بھول گئی تھی۔ بھائی نے کہا باقی سب یاد ہے، کیا بنایا اور کیا کھایا، اگر یاد نہیں تو بس یہی یاد نہیں جو میں نے تم سے کہا تھا۔
میں نے کہا بھائی قسم سے مجھے یاد نہیں رہا، آپ جانتے ہیں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی غصے سے بولتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے اماں سے کہا بھائی کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنے ناراض رہنے لگے ہیں؟ اماں نے کہا کچھ نہیں، ویسے ہی اپنے کام کی وجہ سے ذرا چڑچڑا ہو گیا ہے، پریشان ہے، تم ٹینشن نہ لو، گھر آئے گا تو میں خود بات کروں گی۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں بہت عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ بھائی بات بات پر مجھ سے اور اماں سے الجھ پڑتا، حالانکہ پہلے تو بھائی ایسے نہیں تھے۔ ہماری چھوٹی سی تکلیف پر بھائی کام چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ اماں بیمار پڑی، بخار میں تپ رہی تھی، مگر بھائی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ہمارے گھر کو۔ میں خود اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے بھائی کو کال کی اور ان کی طبیعت کا بتایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی ہوں، آپ آ جائیں۔ تو بھائی کہنے لگے میں ذرا مصروف ہوں، تو اماں کو لے کے گھر چلی جاؤ۔ بھائی سے بات کرتے وقت مجھے کسی اور کی بھی آواز سنائی دی، جسے پہچانے میں مجھے دیر نہیں لگی، اور وہ آواز میری ممانی کی تھی۔ بھائی وہاں کیا کر رہے تھے اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بھائی تو جانتے تھے کہ ماموں ممانی نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد بھی کبھی آ کر ہماری خبر نہیں لی، بلکہ ایک روز ہمارے گھر آ کر ماموں مانی نے اماں سے 2 لاکھ روپے مانگے۔ اماں نے کہا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ تو ماموں کہنے لگے کیوں، تمہارا میاں پولیس میں تھا اور پولیس والوں کو تو اوپر کی کمائی بہت آ جاتی ہے۔ اماں نے کہا بس بہت ہوا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی حرام کا ایک پیسہ نہیں کمایا، اور آپ کیا جانے حلال حرام میں فرق؟ آپ نے تو خود ساری زندگی بیوی کی جی حضوری کی اور دوسروں کو دھوکہ دینے میں گزار دی۔ ماموں ہمیں برا بلا کہتے ہوئے چلے گئے، اور تب سے ماموں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، اور آج بھائی انہی کے گھر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، میرا وہ بھائی جو کبھی ہم پر جان چھڑکتا تھا وہ ہم سے بیگانہ سا لگنے لگا، اور اسی ٹینشن میں اماں بیمار پڑ گئی تھی۔ چند دنوں میں اماں کی طبیعت سنبھلی تو بھائی نے ایک دن آ کر کہا کہ میں ماموں کی بیٹی ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اماں نے کہا تمہارا رشتہ تمہارے ابا نے اپنے دوست کی بیٹی سے طے کر دیا تھا، اور تمہیں بتا بھی دیا تھا، اس وقت تو تم راضی تھے، اب کیسے اپنے ابا کی بات کو جھٹلانے لگے ہو؟ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گی، آج ہی جا کر ان سے شادی کی تاریخ لے آتی ہوں، وہ کب سے منتظر ہے، کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ کب تک شادی کی تیاری کریں گے، میں اب مزید دیر نہیں کروں گی۔ تمہاری رضامندی سے کیا تھا، مگر بھائی نے صاف کہہ دیا کہ مجھے ماموں کی بیٹی ربیہ سے ہی شادی کرنی ہے، اگر آپ ساتھ نہ گئی تو پھر نتائج کی ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گی۔ میں ربیہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اور ممانی بھی راضی ہیں۔ ممانی تو کہتی ہیں کہ اپنی ماں کو لے کر آؤ، وہ تو آپ کی راہ دیکھتی ہیں، آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور پتہ نہیں آپ ممانی کو اچھا کیوں نہیں سمجھتی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، تم جانتے ہو تمہاری ممانی کچھ الگ طبیعت کی ہے، کل کو تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ پھر نہ کہنا اماں نے روکا نہیں۔ بھائی نے کہا آپ کو نہیں چلنا میرے ساتھ تو نہ چلے، لیکن اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور اماں بہت پریشان تھے، کہاں ہمارا اتنا ہنستا بستا گھر تھا، مگر اب گھر عجیب سا لگنے لگا تھا، اور روز بروز حالات بگڑنے لگے تھے۔ بھائی نے ماموں کی بیٹے سے شادی کر لی۔ اماں نے بھائی کو بہت سمجھایا تھا، مگر وہ نہیں مانے اور اپنی ضد پوری کر لی۔ ماموں کی بیٹی ربیہ اپنی ماں کی طرح بڑی چلاک تھی، بھائی کے سامنے تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، مگر جیسے ہی بھائی گھر سے جاتے تو بھابھی کا رویہ اماں کے ساتھ عجیب ہو جاتا۔ مگر میں نے جو بات نوٹ کی وہ بڑی عجیب تھی۔ اب اماں روز رات کو بھائی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکتی، مجھے اماں کی حرکت بہت بری لگتی۔ میں نے اماں سے پوچھا، وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، مگر میری خالہ کو ہر بات بتاتی اور انہیں کہتی کہ تم جلدی سے آ جاؤ۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی کہ اے میرے خدایا میرے بیٹے کو بخش دے، اور مجھے کہتی کہ تمہاری بھابھی رات کو جو حرکتیں کرتی ہے نا، تم دیکھنا تمہاری بھابھی کر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں اماں کی بات سن کر کام جاتی۔ اب بھابھی کئی دنوں سے بھائی کو اس بات پر اکسا رہی تھی کہ اپنی بہن کی شادی میرے بھائی سے کر دو، اور بھائی تو ویسے بھی وہی کر رہے تھے جو بھابھی چاہتی تھی۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ تانیہ کے لیے ایک رشتہ بہت بہتر ہے، مگر اماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بہت پہلے اس کی خالہ کے بیٹے سے کر چکی ہوں، تمہیں تو تمہاری بیوی نے اندھا کیا ہوا ہے، تمہیں تو اپنی ماں بہن نظر نہیں آتی، اب میری بیٹی سے دور ہو، تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری پولو جیسی بیٹی تمہاری بیوی کے کاموں کے بوجھ تلے دب گئی ہے، تمہاری بیوی سارا دن کمرے میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، میں بیمار ہوں، یہ مجھے سنبھال لے یا تمہاری بیوی کو؟ بھائی نے کہا اماں بس کر دیں، آپ تو شروع سے ربیہ کے خلاف تھی، اب اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ اماں نے کہا ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ بھائی نے اماں کی باتیں انسنی کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری اماں ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتی، بھابھی کے قریب بھی نہ جانے دیتی۔ اچانک اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن وقت نے انہیں اتنا موقع نہیں دیا۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے مری کہ اپنی بھابھی سے دور رہنا اور رات کمرہ لاک کر کے سونا۔
اور بھابھی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں ایسا ہی کرتی۔ ابھی اماں کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا جب ایک دن اچانک بھابھی درد سے چلانے لگی۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، لیکن پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے اندر بند کر دو نہیں۔ ਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮੋਟਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। کیونکہ میرے اندر جاتے ہی بھابھی نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر جاتے ہی بھابھی نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی عجیب آواز میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تھی کہ اچانک میں اپنی خالہ سے ٹکرا گئی۔ خالہ کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، اب میں آ گئی۔ اس عورت نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی بھابھی عجیب آواز میں کہنے لگی، بوڑھی عورت کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہے؟ چلی جائے یہاں سے۔ اور تانیہ تیری شادی تو میں اپنے بھائی سے ہی کروا کر ہی رہوں گی۔ ہماری قسمت اچھی کہ اسی وقت بھائی بھی گھر آ گئے تھے۔ بھابھی بھی سب جان چکی تھی۔ بھائی بھی سب جان چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اللہ والی تھی۔ اس نے ایک دائرہ لگایا، مجھے، خالہ اور بھائی کو ایک ایک تعویذ پکڑا دیا اور کہا کہ اسے چھوڑنا مت، اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ بھابھی عجیب آواز میں اس پیرنی سے کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے میری ماں نے جو کہا تھا میں نے وہی کیا ہے۔ مگر وہ بوڑھی عورت کچھ پڑھ کر میری بھابھی پر پھونکتی جا رہی تھی اور کہنے لگی، تانیہ کی ماں کو مارنے والی یہی عورت ہے۔ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس لڑکی رابعہ نے تعویذوں کے ذریعے ان کی جان لی ہے۔ اس کے لیے لیموں کو کاٹ کر اس میں تعویذ رکھ کر سوئیاں لگائی گئی ہیں، اور اس لیموں کا رس نکال کر یہ اپنے شوہر کو پلاتی رہی ہے۔ اس کے دل اور دماغ پر باندھا گیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں سے نفرت کرے اور اسے محبت کرے۔ اچانک بھابھی روتی ہوئی بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہر بات بتانے لگی۔ اصل میں میری ممانی پورے خاندان میں جادوگرنی مشہور تھی۔ انہیں تعویذوں کے ذریعے میرے بھائی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ اب میری بھابھی روز رات کو کمرے میں ایک تعویذ جلاتی تھی تاکہ میرا بھائی ان کی مٹھی میں رہے اور اس گھر پر صرف میری بھابھی کی حکومت ہو۔ بس خالہ نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ کاش وہ میری ماں کے مرنے سے پہلے آ جاتی، مگر آج جب وہ گھر آئی تو سب حقیقت کھل چکی تھی۔ میرے بھائی پر سے سب برے اثرات ختم ہو گئے تھے۔ بھائی نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب بھائی رو رہے تھے۔ خالہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ خالہ نے کہا، بس سب ٹھیک ہو گیا، تم پریشان نہیں ہو۔ میں خالہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہمارے اپنوں نے کیا ظلم کیے تھے؟ کیا ملا ان کو میری ماں کو مجھ سے چھین کر؟ کیا بگاڑا تھا میری ماں نے ان لوگوں کا؟ یوں میرے پیاروں کو مجھ سے نہ چھینتے۔ پھر میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تب خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں یہ حقیقت جان گئی تھی، اسی نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا تھا، مگر ٹکٹ دیر سے ملنے کی وجہ سے میں وقت پر نہ پہنچ سکی۔ بھائی ابھی تک رو رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ لیکن اس میں بھائی کا بھی قصور نہیں تھا۔ یہ جادو انسان کو اس کے بس میں نہیں رہنے دیتا۔ انسان وہی کرتا ہے جو جادو ٹونے والے کہتے ہیں۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے معاف بھی کر دیا، کیونکہ بھائی تو ایک موہرا تھے۔ ہمیں تباہ کرنے والے تو ماموں موانی اور ان کی بیٹی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ربیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ بیٹی کے غم میں موانی پاگل ہو چکی تھی اور ماموں کے بازو کے ساتھ ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے۔ جب بھی مجھے یہ سب یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے، مگر آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اور جہاں ابا نے بھائی کا رشتہ طے کیا تھا، خالہ نے بھائی کی وہاں شادی کر دی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی ہیں۔ پھر کچھ دن بعد خالہ بیاہ کر مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ یہاں سب بہت اچھے تھے۔
میرا شوہر نبیل میرا بہت خیال رکھتے، ممانی پاگل ہو چکی تھی اور وہ گلیوں میں بھٹک رہی ہیں اور ماموں چارپائی سے لگ گئے ہیں، اپنے کیے کی سزا انہیں مل گئی تھی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ انسان ایسے غلط کام کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ پلٹ کر اسی کی طرف آئے گا، اور یہ دنیا تو ہے ہی مکافات عمل۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق و موز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔